सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, अंधेरों में भटक रहा हूँ मांगू तेरी ज्योति, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। जय मसीह की बहनों और भाइयों, आपको हम फिर से वेलकम करते हैं कलाम विद रोशन पे। मैं आपका होस्ट रुमेल रोशन और एक बार फिर हमारे साथ है पास्टर रोशन लाल। पास्टर जी, आज आप किस टॉपिक पे कलाम लेके आए हैं? आज मैं जो खुदा के आवाज़ आपके पास लेकर आया हूँ वो है मुबारक नौकर का, सर्वेंटहुड, ब्लेसेड सर्वेंट। फिर तो बहुत कुछ सवाल होंगे जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस टॉपिक पे। जी ज़रूर। आपका पहला जो इसकी रीडिंग है वो क्या है? जी, रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो लूका की इंजील और उसका 12 बाब 35 से 38 आयत तक। लूक चैप्टर 12 वर्सेस 35 to 38। चले मैं ये इंग्लिश में पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी उर्दू थोड़ी कच्ची है, कह लें, और स्क्रीन पे आप इस वर्स को भी देखेंगे। तो लूक चैप्टर 12 वर्सेस 35 to 38। Be dressed ready for service and keep your lamps burning, like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly I tell you, he will dress himself to serve, will make them recline at the table, and will come and wait on them. It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the middle of the night or towards daybreak. रोमेल, अगर आप इजाज़त दो तो मैं उर्दू में भी पढ़ दूं ताकि लोग इस बात को समझ सकें, सब तक ये बात पहुंच सके। खुदा उनके कलाम में से लूका की इंजील और उसका 12 बाब और उसकी 35 से 38 आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा, और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। चलो फिर पास्टर जी, मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ कि जो आप सर्वेंटहुड कहते हैं वो एक्चुअली है क्या? सर्वेंटहुड क्या है? कोई अथॉरिटी की प्लेस है, कोई ऑफिस है जो खुदा की तरफ से? आखिर सर्वेंटहुड है क्या? जी, मैं आपके साथ इस वक्त जो बात आपके सवाल के जवाब में देने वाला हूँ, इसका जो आखिरी हिस्सा आपने पूछा उसे मैं आखिर में ले जाऊँगा इस सारी मीटिंग के, लेकिन इस प्रोग्राम के, लेकिन शुरू का हिस्सा मैं बताता हूँ आपको। तो बेटा, खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, अजीज़ो आप भी इस पर गौर फरमाएं जो देख रहे हैं, कि हम सब जो खिदमत में हैं हम अपने आप को सर्वेंट कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को खादम कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को मिनिस्टर कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को खुदा के खादम कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को उस्ताद मनवाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद कभी भी कलाम नहीं पढ़ा और उनके पास कभी वक्त था भी नहीं कि उस पर गौर व खोज करते, वो भी आजकल सिखाने लग गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आजकल की बात, जब हर शख्स ऑनलाइन बैठकर उस्ताद, टीचर, मिनिस्टर सब कुछ बन गया है। अजीज़ों, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि खुदा का कलाम लोगों तक पहुँच रहा है।
سو عزیزو جو خدمت کا کام ہے یہ کوئی آپشنل ایکسٹرا نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ فالتو کام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو چلو میں یہ کر لوں اور میں ہی کلام ہی سنانا شروع کر دوں. یہ کوئی فالتو کام نہیں ہے. تو آپ نے جس طرح کہا کہ جیسے کسی کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے تو وہ خدا کو سرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ نے کہا کہ کس طرح کافی لوگ ہیں جو ابھی خدا کا کلام شیئر کرتے ہیں آن لائن جا کے. اگر اس میں کچھ فالٹ ہے تو پھر ہم کیسے سرونٹ بن سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا بیٹا. تو بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کو سرو کرنا غلط بات ہے یا خراب بات ہے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں خدا کے کلام کی خدمت کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں عزرائیہ نبی کی کتاب اور اس کے 7 باب کی 10 آیت میں، جو کہ میں نے اپنے استاد جناب مبشر اقبال صاحب سے یہ بات سیکھی ہے، اور آپ بھی ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا اور دوسرے لوگ دیکھنے والے بھی اس سے فائدہ پا سکیں گے. جی چلیے، بک آف ایزرا چیپٹر 7 verse 10. جی. For Ezra had devoted himself to the study and observance of the law of the Lord, جی and to teaching its decrees and laws in Israel. جی. سو یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہوا کہ اس لیے کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خدا کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے. سو بیٹا جی جو آپ نے بھی آیت پڑھی ہے اس میں 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ عزرا تیار تھا کس بات کے لیے کہ وہ خدا کی شریعت کو سیکھے، اس کا طالب ہو. طالب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلبگار ہو بلکہ سیکھنے والا ہو. ٹھیک ہے، جیسا کہ انگلش میں بڑی اچھی طرح سے جو بتایا گیا کہ وہ سیکھنے والی بات آتی ہے، تعلیم لینے والی بات ہے. اس کے بعد اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے، پہلے خود عمل کر کے دیکھے کہ یہ پریکٹیکل ایبل ہے کہ نہیں جو بات ہم نے سیکھی ہے، اور اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہے سکھانے کا. تو عزیزو کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ نہ انہوں نے تعلیم پائی، ٹھیک ہے، اور نہ انہوں نے اس پر عمل کیا. تو اگر ہم سیدھا ہی سکھانا شروع کر دیں گے تو پھر وہ تو ہم ایسے ہی ہوں گے کہ بھئی ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو ہمیں خود لگتی ہے کہ یہ پریکٹیکلیبل نہیں ہے. تو اسی لیے خداوند یسوع نے بھی جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے یہی طریقہ اپنایا. انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو سکھایا. انہوں نے شاگرد بلائے 12 لوگ، ان میں سے اس نے رسول کے طور پر چن لیے اور ان کو سکھایا. پھر اس کے بعد 70 لوگ اور ان کو سکھایا. پھر سکھانے کے بعد ان کو عمل کرنے کے لیے بھیجا. پہلے اس نے 12 شاگردوں کو بھیجا، پھر 70 لوگوں کو بھیجا، 12 رسول اور 70 شاگرد جو تھے، پھر دوسری دفعہ ان کو بھیجا. یعنی پہلے اس نے سکھایا ان کو، انہوں نے سیکھا یسوع کے ساتھ رہ کر، اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے سیکھا، انہوں نے تعلیم پائی. اور پھر دوسرا اسٹیپ جو تھا وہ پریکٹیکل کا تھا کہ وہ خود کر کے دیکھیں. تو پھر جب انہوں نے خود کر کے یہ دیکھا تو اس کے بعد جو تھا تیسرا عمل، جب مسیح یسوع آسمان پر جا رہے تھے تو مسیح یسوع نے کیا کیا، انہیں گریٹ کمیشن دیا، جو کہ متی رسول کی انجیل میں 28 باب کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہوا ہے بات. تو اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پہلے کیا بنانا ہے؟ شاگرد، یعنی سیکھنے والا بنانا ہے. پھر ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، یعنی ان کو اپنی جماعت میں شامل کرو، تاکہ وہ توبہ کر کے اپنی زندگیاں بدل کر یسوع کے پاس آ جائیں اور اس کی نجات دہندہ کو، اسے اپنا نجات دہندہ مان کر اس کے لوگ بن جائیں. اور جو تیسری بات ہے اس نے یہ کہی کہ اور ان کو تعلیم دو کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا کرنے کا میں نے تم کو حکم دیا. یعنی سیکھنا جو ہے وہ سب سے پہلی بات ہے، سیکھنے والے بننا پہلی بات ہے. پھر اس کے بعد جاتے ہوئے مسیح یسوع ان کو کہہ گیا کہ جاؤ ابھی تم سکھاؤ. ٹھیک ہے، تو عملاً وہ یسوع کے ساتھ تھے اور وہ سب کچھ جو یسوع نے کیا تھا وہ
کر سکتے تھے. اور اسی طرح سے یہ جو ساری بات چیت ہے میں آپ کو اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو لوگ ہیں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص سکھا رہا ہے اور ہم نہیں دیکھتے کہ کچھ سیکھنے کا بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں. اور ہم کسی کے جج نہیں، جج تو خدا باپ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہے. لیکن ہم نے عمل ہوتے ہوئے دیکھا بھی نہیں کبھی، اور پھر ہم سکھانے والے بن گئے. لیکن خداوند یسوع اور خدا کا کلام جو ہے اور اس کے جو شاگرد ہیں وہ ہمیں کچھ اور ہی سکھاتے ہیں. تو اب آپ نے یہ پوائنٹ تو کہا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کو بیٹھ کے جو ہے ایک کلام شیئر کرنا شروع نہیں کر دینا چاہیے. ان کو خود اس پہ یقین کرنا چاہیے. ان کی خود جو زندگی ہے اس میں وہ اڈاپٹ کیا ہوا انہوں نے وہ کلام اپنی زندگی میں. پھر اس کے بعد اس کے بعد جب آپ اس کو اچھی طرح سے اپنی زندگی میں نبھاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر کسی کے لیے یہ سروس نہیں ہے کہ وہ خدا کا کلام آگے شیئر کرے تو اس کی جگہ کیا سروس ہے؟ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے خدا کو سرو کرے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے رومیل. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے 2 کرنتھیوں اور اس کے 3 باب کی 2 اور 3 آیت دیکھیں. You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. ہاللیلویہ. سو یہاں ہمیں خداوند ہر ایک کو خدمت کے لیے بلا رہا ہے، ہر ایک کو خداوند خدمت دے رہا ہے. لیکن کیسی خدمت دے رہا ہے؟ خداوند کا کلام ہمیں یہاں بتا رہا ہے کہ ہمارا جو خط جو ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو. اور سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں. جی ہاں، آپ کو اور مجھے جو ہم عام زندگی میں مسیحی کلیسیا کے ممبر ہیں، جو کلیسیا میں ہم رہنے والے اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، انہیں لوگ جانتے بھی ہیں اور انہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم پر اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے. تو ظاہر خدا کا کلام 3 آیت میں لکھا ہے، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت یعنی دل کی تختیوں پر لکھا. سو یہاں خدا کا کلام جو ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی مسیحی بن کر لوگوں کو یسوع کی طرف لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر ہمیں دوسروں کو یسوع کے پاس لانے کا موقع مل جائے گا. کیونکہ یہاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں پڑھتے ہیں. وہ بائبل نہیں وہ پڑھتے، وہ ہمیں پڑھتے ہیں. تو پھر اسی لیے جب اعمال کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدمت کا کام تھا، جو کلام سکھانے کا کام تھا، جن کے پاس مقرر تھا وہ انہی کا کام تھا. اور جب مسئلہ آیا کھانا پینا بانٹنے کا، جیسے اعمال کی کتاب اور اس کے 6 باب میں پہلی آیت سے لے کر اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یونانی مائل لوگ تھے انہوں نے آ کر شاگردوں سے شکایت کی کہ بھئی ہماری جو عورتیں ہیں، بیوہ عورتیں، ان کے ساتھ کھانا پینے کے معاملے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ناانصافی ہو رہی ہے، اور جو یہودیوں کے عورتوں کو زیادہ کچھ کھانا اور یہ چیزیں ملتی ہیں اور ان کو. تو شاگردوں کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا کی خدمت کے لیے جنہوں نے خدا کا کلام سیکھا، جنہوں نے عمل کیا اور جن کو خدا نے پاک روح سے بھر کر آگے بھیجا، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ سوشل ورک یا دنیا داری کے کام نہیں تھا. ان کا کام صرف خدمت کا ہی تھا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو، یعنی اچھی ریپوٹیشن والے 7 لوگوں کو لے لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں. کن سے بھرے ہوئے ہوں؟ روح اور دانائی سے. کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں
اور پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں برکت دی تاکہ وہ اس کام کو کر سکیں. سو عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ہماری زندگی کے دوسرے کام ہیں جس میں سوشل ورکس آ جاتے ہیں، جو کلیسیا کی دیکھ بھال آ جاتی ہے، گھرانوں کی دیکھ بھال آ جاتی ہے، اپنی دیکھ بھال آ جاتی ہے، ایسے کاموں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو چننا ہے کلیسیا کی خدمت کے لیے. یہ بھی خدا کی خدمت کا ہی کام ہے. جو سوشل ورک کام کر رہا ہے وہ بھی خدا کی خدمت کا ہی کام کر رہا ہے. جو کسی بھی طور پہ چرچ میں خدمت کر رہا ہے وہ بھی کلیسیا کی خدمت کر رہا ہے، مسیح کی ہی خدمت کر رہا ہے. اور جو باہر ہم کام کر رہے ہیں، جیسے کوئی میڈیسن میں ہے، کوئی عام دوسرے سیکٹرز میں ہے، فائنینشیل سیکٹرز میں ہے، تو یا کوئی بزنس میں ہے، ہم سب مل کے خدا کو ہی سرو کر رہے ہیں، جیزس کو ہی سرو کر رہے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ جو سرونٹ ہوڈ کا کام ہے وہ خدا کے لوگوں کی کلام کی جو خدمت ہے وہ انہی نے کرنی ہے جو اس بات کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جنہوں نے تعلیم پائی ہے اور جو اس کام کے لیے خدا کی طرف سے مقرر یا انوائنٹڈ ہے. سو اسی لیے خداوند کا کلام جو ہے ہمیں اور اس کے بارے میں مزید سکھاتا. آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی. تو رومیو کے خط میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے خدا کی خدمت کر سکتے ہیں کلام سنانے کے بغیر. ہم کیسے خدا کی خدمت، خدا نے ہم کو کیا کیا خدمتیں دی ہیں، یہ ہم رومیو کے خط میں دیکھتے ہیں. آپ میرے لیے پڑھیں رومنس چیپٹر 12 verse 6-8. رومیو کا خط اس کا 12 باب اور اس کی 6 سے 8 آیت تک میرے لیے آپ پڑھیں پلیز. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. سو عزیزو، ہم نے ابھی دیکھا اور آپ نے یہ بڑی اچھی طرح سے پڑھا ہے 6 آیت سے لے کر اور 8 آیت تک. اور چونکہ اس توفیق کے مطابق، یعنی وہ خدا کی طرف سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری جو کیپیبلٹی ہے، اس کے مطابق خدا نے ہم کو طرح طرح کے کیا کیے ہیں، گفٹس دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ گفٹس جو ہیں اس میں اگر کسی کو پروفیٹک ورڈ ملا ہوا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو فیتھ یا ایمان کا گفٹ ملا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے بھی خدمت کر رہے ہیں. اگر کسی کو خدمت ملی ہے سرونگ کرنے کی، کیا سرونگ کر رہے ہیں، تو وہ اس چرچ میں، جو چرچ میں کلیننگ کرتا ہے، آ کے کرسیاں لگاتا ہے، وہ بھی خدا کو ہی سرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو چرچ میں بیٹھ کے آ کے کتابیں لگاتا ہے بینچز پہ یا بائبلس رکھتا ہے، وہ بھی خدا کی ہی خدمت کر رہا ہے. جو چرچ میں بیماروں کے جا کے لک آفٹر کر رہا ہے، ان کی خدمت میں جا کے ان کو ہاسپٹلس میں وزٹ کر رہا ہے، وہ بھی خدا کی ہی خدمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی معلم ہو، یعنی تعلیم دینے والا ہو، تو وہ تعلیم میں ہی لگا رہے. اگر کوئی نصیحت کرنے والا ہو تو وہ نصیحت کرے. اور خیرات بانٹنے والا جو ہے وہ کیا کرے، سخاوت سے خیرات بانٹے. اور جن کو خدا نے لیڈرشپ دی ہے، جیسے ہمارے سوسائٹی میں اس میں کیا کہنا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹس میں خدمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا لیڈرشپ کا جاب ہوتا ہے، یا کوئی اور جگہوں میں، جیسے بہت ساری میری بہنیں اور بھائی نرسنگ میں مینیجرس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بڑی پوسٹ پر چلے گئے، وہ پیشوائی کر رہے ہیں، وہ سرگرمی سے پیشوائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہر ایک، پھر کچھ لوگ ہیں جن کو خدا نے رحم کرنے والا دل دیا، یعنی وہ کیا کرتے ہیں، ان کو لوگوں پر ترس آتا ہے، وہ جا کے ان کے ساتھ اپنا رحم جو خدا نے ان کے دل میں ڈالا اس کو شیئر کرتے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ مل کے یسوع کی ہی خدمت ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو کام کرو جی جان سے کرو، یہ جان کے کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. کیونکہ ہمارے ہر کام جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ہیں نا، کلیسیا کے ممبر ہونے کی حیثیت سے، وہ سب
خدا کی خدمت ہی ہے، کیونکہ ہمیں وہ خدا اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس طرف لاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہمیں دوسروں کے کام میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ کسی گھر میں ایک شیف کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کا دوست جو اس پر ہے کیا کہتے ہیں گیٹ پر جو گارڈ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ آپ کو کہے کہ آپ گارڈ کا کام کر لو اور میں آج کوکنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو مالک ہے جس نے آپ کو مقرر کیا وہ آ جائے اور گارڈ جو ہے وہ اندر کچن میں ہو اور جو کھانا پکانے والا ہے وہ دروازے پر ہو اور اس کے ہاتھ میں گن بھی ہو جو وہ چلا بھی نہیں سکتا اور اس کو پتہ بھی نہیں کیسے استعمال کرنا۔ اسی طرح سے وہ گارڈ جو گن چلانے والا بندہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کھانا کیسے، کیا مالک اس کو دیکھ کر خوش ہوئے گا؟ نہیں ہوئے گا خوش، کیونکہ وہ اپنی اپنی جگہ پر جو خدا نے ان کو جو ان کے مالک نے دنیا میں کام بخشا تو وہ اسے پورا نہیں کر رہے۔ تو اسی لیے بیٹا کہ جب ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے پھر ہی ہمارا آسمانی باپ ہم سے خوش ہوگا۔ سو عزیزو کہ ہم سب کو خدا نے طرح طرح کی ذمہ داریاں دی ہیں اور ہر ایک چیز جو ہے وہ بائبل میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم لوگ جب بھی ہمارے کاموں کو دیکھ کر لوگ جب تعریف کریں، مثال کے طور پر اگر میں نرس کا کام کرتا ہوں اور میں ادھر بہت اچھی طرح سے، یا آپ استاد ہیں ٹیچر ہیں تو آپ کے کام پر آپ کے جو بات چیت ہے، آپ کا جو رویہ ہے شاگردوں کے ساتھ یا اپنے فیلو ورکرز، ان کو دیکھ کے لوگ کہ آپ کیوں فرق ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں نے بائبل میں سے یہ سیکھا ہے اور یسوع نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ تو ہم نے اپنی تعریف نہیں کرانی ان سے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہنا او ہو چلو کوئی نہیں میں تو ایسا ہی ہوں، ایسے نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو بائبل کی طرف لانا ہے، ان کو کہنا کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہے اور یسوع نے مجھے ایسے کرنے کے حکم دیا اس لیے میں ایسا ہوں، تاکہ ان کا جو دھیان ہے وہ بائبل کی طرف جائے کہ ایسا کیا لکھا ہوا ہے جس نے اس کی زندگی کو اتنا اچھا خوش اور ایسا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنی اپنی خدمت میں لگے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ یسوع جو ہے وہ خود جب دنیا میں آیا وہ ہمیں سب کچھ سکھا کے گیا۔ وہ ایک سرونٹ لیڈر تھا، بے شک وہ لیڈر تھا لیکن وہ کیا تھا؟ ایک سرونٹ تھا۔ مثال کے طور پر اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اس نے لوگوں کو سکھایا، ٹھیک ہے، تو اس نے ہمیں سکھایا کہ کیسے ہم نے ایک دوسرے، اس نے کہا کہ جب میں استاد ہو کر تو شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہوں، جب میں مالک ہو کر نوکروں کے پاؤں دھوتا ہوں، تو تمہیں کیسا کچھ ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں اپنی زندگی سے یسوع کی زندگی کو ریفلیکٹ کرنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی سے یسوع کی زندگی کو ریفلیکٹ کریں گے تو لوگ بائبل کی طرف آتے چلے جائیں گے، اور کتنا اچھا ہوگا جس کو جو خدمت ملی ہو، ہر انسان اپنی اپنی خدمت میں خدا جب آئے اور اس کو ویسا ہی کرتا پائے، اور لوگوں کے پاس ایسی گواہیاں ہوں کہ اس شخص کی وجہ سے، اس بھائی کی وجہ سے، اس بہن کی وجہ سے میں یسوع کے پاس آ گیا، تو اس کے لیے خدا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا، اور وہ آ کر کہے گا کہ ہمیں جب یہ اسی طرح کی خدمت جو یسوع نے ہمیں بخشی ہے وہ جب ہمیں کرتا پائے گا تو وہ خوش ہوگا، کیونکہ عزیزو یسوع جلد آنے والا ہے، یسوع جلد آنے والا ہے، اور وہ ہم سب کو اپنے اپنے کام پر ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر ہی وہ اس کی ہماری تعریف کرے گا۔ اور جب ہم جاگتے پائے جائیں گے، یعنی دعا میں اور دنیا میں جو کچھ بھی خدا نے ہمیں خدمت بخشی ہے، جو کام بخشا ہے، اسے کرتے ہوئے ایمانداری سے، بغیر کسی کو دھوکہ دیے، بغیر رشوت لیے اگر ہم وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ خدا ہم سے خوش ہوگا اور کہے گا کہ آپ سے آ کے کہے گا کہ تم ابھی بیٹھو، میں تمہیں سرو کرتا ہوں، اور خدا کہے گا اے میرے مبارک نوکر، تو نوکر نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، تو بیٹھ میں تجھے سرو کروں۔ تو اس طرح سے خدا نے جو ہمیں کام دیا جو وہ ہمیں وہ کرتا پائے گا، نہ کہ جیسے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئرنس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر ایک آج کے دور میں۔ تو خدا ایسا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارا خدا کیوس کا خدا نہیں ہے،
وہ ایک ایسا ہمارے اندر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دھوکہ دینے والے نہ ہوں، بلکہ جو کچھ سیکھا ہے اور جس پر عمل کیا ہے وہی آگے ہم سکھانے والے ہوں۔ اور پھر بھی اگر آپ کنونسڈ ہیں کہ آپ کو خدا نے کلام کے لیے ہی چنا ہے، تو آپ کو پھر ٹریننگ کا انتظام کرنا پڑے گا تاکہ آپ سیکھو پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد آگے آپ بڑھ سکو گے، کیونکہ خدمتیں اور نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے جب سامنے لانا ہے تو اس میں ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں جو آبزرو کی جاتی ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، جو ہم میں سے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب خدا کی کھیتی میں کام کر رہے ہیں، سب خدا کی کھیتی میں کام کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو بیج بونے والا ہے یا جو ہل چلانے والا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہل چلاتا ہے، دوسرا بیج بو رہا ہے، تیسرا اس کھیت میں سے جب پودے نکل آتے ہیں تو اس میں سے ویڈز نکالتا ہے، جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، خراب بوٹیاں، تاکہ وہ فصل کو خراب نہ کرے۔ کوئی کھیت کو پرندوں سے اور جانوروں سے بچاتا ہے تاکہ وہ کھیت کو برباد نہ کریں آ کے۔ کوئی ہے جو اس فصل کے پک جانے پر، ٹھیک ہے، جب رائپن ہو جاتی ہے فصل، جو تیار ہو جاتی ہے، کوئی پھر اس کو کاٹنے کا کام کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کاٹ کے بیج کو الگ کرتے ہیں، یہ اس کا کام، ان کا کام ہوتا ہے، سب کو وہ کرنا کام نہیں آتا۔ اور اس کے بعد کوئی لوگ ہیں جو انہی بیج کو پھر لے کے بوریوں میں بھر کے سی کے منڈی میں لے جا کے بیچنے کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے۔ پھر وہ اس کے بارے میں وہ زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کو کیسے منڈی میں لے جا کے اس کا بھاؤ اور اس کی قیمت کیسے کرنی ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو آڑتی کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم سب مل کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی خدا کو، اسی مالک کو سرو کر رہے ہیں جس کی وہ زمین ہے، اور ہم سب، پولس رسول فرماتے خدا کے کلام میں کہ ہم سب خدا کی کھیتی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف وہی بن جائیں جو بیج بونے والا ہے۔ اگر بیج بونے والا بیج بو کے چلا جائے، اس میں سے بوٹیاں نہ نکالی جائیں، اس میں سے پرندوں کو نہ اڑایا جائے، جانوروں کو نہ اس میں آنے سے روکا جائے، اور اس کے بعد اس میں سے جب فصل پک جائے تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، تو وہ کیا کسی کے کام آئے گی؟ کسی کے پیٹ میں پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ اسی طرح روحانی کام جو ہے، روحانی غذا جو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کے مطابق، پہلی چیز ہمیں شاگرد ہونے کی روح چاہیے تاکہ ہم سیکھ سکیں، خدا کے طالب ہوں۔ دوسری چیز جو ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا آ جائے۔ مثال کے طور پر ایمان کی بات آ جاتی ہے۔ ایک کو خدا ایمان دیتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، ایک کو خدا ایمان دیتا ہے بدروحوں کو نکال سکتا ہے، ایک کو خدا پاکرو کا انعام دے دیتا ہے کہ وہ مطلب کہ غیر زبانوں میں دعا کر سکتا ہے، ایک کو خدا کا روح آپ کو طاقت دے دیتا ہے، آپ جا کے لوگوں کو پر ہاتھ رکھتے ہیں تو خدا آپ کو نبوت کا کلام دے دیتا ہے۔ تو سب کی خدمتیں تو الگ الگ ہیں۔ اور جیسے آپ نے شروع میں سوال کیا تھا جو اس کے حوالے سے کہ یہ جو خدمتیں ہیں، یہ جو سرونٹ ہوڈ ہے، یہ کیا آفس ہے؟ جی ہاں، 5 آفس جو ہیں خدا کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اگر آپ میرے ساتھ کھولیں افسیوں کا خط اور اس کا 4 باب، اور اس کی 10، 11 اور 12 آیت پڑھیں۔ Ephesians chapter 4 verses 10, 11 and 12. 10, 11 and 12. He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens, جی in order to fill the whole universe. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. سو
ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے یہ بات بتائی، کس نے ہمیں مقرر کیا ہے؟ خدا نے. یہ آفیسز جو ہیں چرچ میں کام کرنے کی جو ہیں، ٹھیک ہے، سرونٹ ہوڈ کی جو آفس کے طور پر ہے، وہ 5 ہیں. پہلی کیا ہے؟ وہ کسی کو اس نے رسول بنایا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو اس نے نبی بنایا ہے، کسی کو نبوت دی ہے، کسی کو رسالت دی ہے، اور کسی کو اس نے مبشر یعنی اس کو بھیجا کہ وہ جا کے لوگوں کو خدا کی خوشخبری کا پیغام پہنچائے. ایونجلسٹ ہے وہ، ٹھیک ہے. اور کسی کو اس نے پاسٹر بنایا ہے، اور کسی کو ٹیچر بنایا ہے. یہ خدمتیں خدا کی طرف سے ہیں اور اس نے دی ہوئی ہیں. اسی لیے اگر میرے پاس اس کے نبی کی خدمت نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو پروفٹ سمجھنا شروع کر دوں تو میں تو غلط پروفیسی کروں گا اور پھر خدا کا کلام بدنام ہوگا. اور اگر میرے پاس خدا کے کلام کو لے جا کے لوگوں کو کنونس کرنے کی تعلیم نہیں ہے خدا کی طرف سے، اور نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے، اگر میں لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دوں کہ توبہ کرو، یسوع کے پاس آ جاؤ کیونکہ اس میں زندگی ہے، تو وہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے کیا پایا؟ کب آپ نے خدا کو اپنی زندگی دی؟ کب آپ تبدیل ہوئے؟ ٹھیک ہے. یہ بہت ایک مہنگا سوال ہے جس کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، جس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کب سے خدا کے ساتھ چل رہے ہو اور آپ کو کیا ملا خدا کے پاس آنے سے. تو اگر مبشر کو اپنی ہی زندگی کا تجربہ نہیں ہے خدا کے کلام میں سے، تو وہ کیوں کر جا کے بشارت دے سکے گا؟ اور اگر جو چرواہے ہیں، اگر وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھیڑوں کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے، کہاں ان کو کھانے کے لیے لے جانا ہے، کہاں ان کو پینے کے لیے لے جانا ہے، کہاں ان کو کس وقت ان کو آرام کی ضرورت ہے، کس وقت ان کو کھانے، کس وقت جب یہ کیا کہتے ہیں اپنا لیمبنگ ہوتی ہے، جب اس کے بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں، اس وقت کس طرح سے لک آفٹر کرنا ہے اور ان کو کہاں رکھنا ہے، کس موسم میں ان کے بال نکالنے ہیں، تو وہ کیسے خدمت کر سکتا ہے چرواہا جو ہے. اسی طرح سے جو استاد ہے، پہلے شاگرد بنے گا تو پھر آپ تو ٹیچر ہیں نا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو اپنی ساری ڈگری وغیرہ مکمل کرنے کے باوجود پھر استاد کی ٹریننگ کرنی پڑی تھی، پھر آپ سکھانے کے قابل. پہلے شاگرد ہونا، عمل کرنا اور پھر سکھانا، یہی یسوع کی تعلیم ہے. اور اس کے لیے میں ان سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو آج کل خدا کے کلام کو آن لائن بیان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. لیکن بیٹا پطرس رسول جو ہیں وہ ہمیں اس بارے میں بہت اچھی طرح سے وارن کرتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ہم صحیفوں کو کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں جو خدا کا کلام ہمیں اجازت نہیں دے رہا، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پروف تو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت لاجک کے ساتھ، لیکن وہ خدا کے کلام کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ جیسے کچھ لوگ ہیں جو ایسی تعلیمات جو بائبل ہمیں منع کرتی ہے ان کو خدا کی محبت کے رومال میں لپیٹ کے کہتے ہیں نہیں خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے، ان کو بھی ہمیں قبول کرنے کی ضرورت، اور ان کے گناہوں کو بھی قبول نہیں، خدا گناہ کو نہیں قبول کرتا، خدا اس شخص کو قبول کر رہا ہے جس کے اندر گناہ تھا. خدا جو ہے گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن لوگوں کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو اگر کوئی آ رہا ہے ان لوگوں میں سے توبہ کر کے اور اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر، تو وہ تو قابل قبول ہے. لیکن اگر کوئی چرچ میں آ کر بھی پھر بھی چوریاں کرتا رہے گا، اگر وہ پہلے چوریاں کرتا تھا، تو پھر تو خدا کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اسی لیے ہمیں بدلی ہوئی زندگی کے ساتھ خدا کے پاس جب ہم آتے ہیں تو ہمیں جو ہے خدا کے کلام میں سے یہ بات سیکھنے کا، اور ہمیں اسی لیے جب ہم سکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پہلے خود سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے ہم ان صحیفوں کو خدا کے کلام کو ٹھیک ہے کھینچ تان کے اپنے لیے ہلاکت پیدا نہ کریں اور دوسروں کے لیے بھی ہلاکت پیدا نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام کو سیکھ کر اور ان لوگوں سے سیکھیں جو پہلے سیکھ چکے اور خدا کے کلام کی خدمت میں لگے ہوئے، تاکہ آپ سکھانے کے قابل ہو سکو. اگر آپ کنونس ہیں ضرور خدا کی خدمت میں جائیں، لیکن ہر ایک دوسرے کے کام میں انٹرفیئرنس نہ کرے،
کیونکہ پولس رسول ہمیں یہی بات سکھاتے ہیں کہ ہر ایک اپنے ہی کام میں مصروف رہے جو اسے خدا نے جو خدمت بخشی ہے. سو یہ بات ہے، کیونکہ یہ جو آفیسز ہیں، جیسے آپ نے پوچھا کہ یہ خدمت جو ہے آفس ہے، ہاں یہ آفس ہے، لیکن یہ 5 آفس ہیں جو چرچ میں خدا نے دی ہیں لوگوں کو. ہاں یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ میرا دل چاہ رہا تھا اس لیے میں پادری بن گیا، میرا دل چاہ رہا تھا اس لیے میں استاد بن گیا، میرا دل چاہتا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں نبوت کرتا ہوں تو وہ میں نبوتیں کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے اور ہماری توفیق کے مطابق، یعنی ہماری ایبلٹی یا کیپیبلٹی کے مطابق وہ ہمیں گفٹس دیتا ہے، اور ان گفٹس کو استعمال کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. خدا آپ کو برکت دے اور آپ سب کو برکت دے. جو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تو نہیں، چلے ہم اینڈ کرنے سے پہلے بس دعا کرتے ہیں اس کلام پہ اور پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں. تو آپ کلام کریں، دعا کریں. ٹھیک ہے، آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. زندگی کے مالک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم تیرے حضور بیٹھ کر رمیل کے ساتھ مل کر خداوند ان سارے بہن بھائیوں سے جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے، جو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، ان سب کو خداوند تو برکت دے اور ہم سب کو سکھائے کہ ہم نے کیسے تیرے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے، اور جو خدمت تو نے ہمیں بخشی ہے ہم اسے ایمانداری سے کرنے والے ہوں، نہ کہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئرنس کرنے والے. تو خداوند تو اپنا فضل کر، رحم کر، اور ہمیں اپنے اپنے کام میں اپنی اپنی زندگی کو ایسا بنانے کا فضل دے، طاقت دے، تاکہ ہماری زندگیوں سے متاثر ہو کر لوگ تیرے پاس آئیں اور ہم انہیں چرچ میں تیرے خادموں کے پاس لا سکیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. آمین. Thank you for joining us once again on Kalam with Roshan. اگر آپ اس کلام کو پھر سے واچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو لنکس ابھی سامنے نظر آئے گا، www.youtube.com/communitychrist. سو یہاں پہ آپ کو اس میسیج کی کاپی مل سکتی ہے. اور اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے یا کوئی بھی آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ بات کو سرچ کریں، اور وہاں پہ فیل فری ٹو لائک دا پیج اور پرائیویٹ میسیج ہمیں بھیج سکتے ہیں ریکویسٹ کے ساتھ. ایک بار پھر ہمیں جوائن کرنے کے لیے تھینک یو ٹو دا پاسٹر، اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم.